बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने आपकी मुलाकात करवानी है। मामला बड़ा सेंसिटिव है और वो ये ना समझिएगा कि ये मैं कोई गैर संजीदा हरकत कर रहा हूँ। बड़ी अहम बात आपसे करनी है। ये देखें जनाब, ये आपसे मुलाकात करानी है। ये हैं मिस्टर डोंगा, हमारी कुलीग है पारोश। ये उनका है डोंगा और मैं इसको कहता हूँ बोंगा। तो ये मिल मिला के हो गया डोंगा बोंगा। और वो हर वक्त इसको ना अपने पास रखती हैं, जो अपना मेकअप कर रही होती हैं, इसका भी यहाँ पे कर रही होती हैं। और वो कहती है ये बिल्कुल पाकिस्तानी कौम पे गया है, सोया रहता है। तो मैं इसी वजह से इसको बोंगा भी कहता हूँ। हम सब डोंगे बोंगे हैं। आपके मुल्क में कुछ हो जाए, मुल्क टूट गया यार, डोंगे बोंगे। मुल्क टूट गया, डोंगे बोंगे। 12 मई हो गया, डोंगे बोंगे। 2 मई हो गया, डोंगे बोंगे। सुते हैं। तो लिहाजा और ये आ रहा है, वो क्या है जी, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस या कुछ इस तरह का है एक। तो डोंगा बोंगा कौम सो रही है इंशाल्लाह। लेकिन कुछ सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। वो सहाफ़ी हैं कि पता नहीं कौन है, कहते ने वो जनरल रानी, जो नाम का जब जनरल लगा हो तो रानी तो फिर वो जनरल ही हुई ना। तो ये सारी बातें आपसे करनी है कि ये मैंने साइड पे रख के सुला दिया है डोंगे बोंगे को। बात ये है जी कि बहुत से हमारे दोस्त हैं जो हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि इवन प्लेइंग जिसको कहते हैं ना फील्ड के, एक तरह का हमवार मैदान, सबको उसी तरह के मौके मिलने चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलते। होता ये है कि बात कहाँ से शुरू करें, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे बहुत से दोस्त हैं जो उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन उनका जो नुक्ता नज़र है वो उसको उभारने वाले लोग बहुत हैं। और कह लें कि उनको अगर हम जवाब देना चाहें अपने ही दोस्तों को, तो जिनको हम जानते हैं निजी तौर पर, जब वो हमारे साथ बैठ के बात करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरूह नहीं करना चाहता, वो शौक़ से नाम भी लेते हैं, उनको लेने दें। जब उनसे हम निजी सतह पर बैठ के बात करते हैं, तो मिसाल के तौर पर मैंने एक बंदे से कहा, मैंने कहा यार ये जो आपने आज का अपना जो कंटेंट प्रोड्यूस किया है, आप मुतमिन हैं उससे? कहते नहीं सर, मेरी उन्होंने नाल मामला ठीक ने, मैंने बड़े पैसे आ रहे हैं, मतलब मैं इधर वीडियो डालता हूँ, इधर लाखों में वीडियो चली जाती है मेरा वीलॉग। तो मैंने कहा यार तुम्हारे उनके साथ तल्लुकात कैसे हैं, अल्लाह ताला के साथ आपके तल्लुकात फिर किस तरह के होंगे? आपको कोई ज़मीर पे बोझ होता है, वो ना कच्ची सी हंसी हीला होता है। एक जो मजहबी लोग भी हमारे होते हैं ना, जो दीन पसंद होते हैं, मज़हब की तरफ जिनका रुझान होता है, वो भी हीला करते हैं। ये एक पता नहीं फ़िकी या फ़रूही पता नहीं क्या चीज़ है। वो हीला क्या होता है कि जी के ये बड़ी फिर बात ज़रा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी कि वो शेख साहब जो है ना, जब ज़ुकात देते हैं तो ज़ुकात बनती है कि जी इतने लाख रुपया, वो आटे की एक बोरी में डालते हैं वो वाले पैसे, और एक औरत को बुलाते हैं कि तो पैसे लेने ने कि आटे की बोरी लेनी है, तेनों घर छड्ड आने, ये है वो है, इस तरह की गल करके। या फिर तू पैसे बनते हैं, हथ फड़े होंगे पैसे, इतने से पैसे हैं, या फिर ये ले जाओ, वह तेन किराया भी पेगा। बोरी में छुपा क्या हुआ है, वो ज़्यादा पैसे छुपे हुए हैं, और वो दीनदार लोग हैं। मतलब मैं जानता हूँ उनको, ये मुझे एक बड़ी एक मजहबी शख्सियत है। ये बात उन्होंने मुझे बताई जिनके वो मुतक़िदीन में से हैं, और ये उन्होंने उनको बात बताई। तो वो कहते हैं कि वो औरत बेवा बेचारी कहती है कि मैं ये बोरी कहाँ पे उठा के ले जाऊँगी, चलो तुसी मैनू एड़ा तुसी 2 4 5 10 हज़ार रुपया जो हाथ में पकड़ा ये दे दें। वो बिस्मिल्लाह करके ले जाती है, तो बोरी के विचों निकलते हैं पैसे बेहिसाब आटे में छुपाए होते हैं। ये होता है हीला। तो ये जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, जो सहाफ़त में जिनका ओढ़ना बिछोना सहाफ़त है, वो जब वीलॉग्स बैठ के करते हैं तो फिर वो हीला करते हैं कि देखें ना कि जी के उनका नुक्ता नज़र ये होता है कि हम ये नहीं करेंगे तो फिर देखें हमारे बच्चे हैं, हमने इसी मुल्क में रहना है, ये होना है वो होना है, इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, सबको डर भी लगता है, सबको खौफ भी आता है, लेकिन ये अपने दिल को समझाने वाली बातें भी होती हैं। कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो बड़े ही गैर मारूफ हैं। हम सहाफ़ी उसको मानते हैं या जो सहाफ़त का तबका है जो तारीफ़ करता है सहाफ़त का, कि जिसने यार कभी रिपोर्टिंग की हो, जिसने ख़बर बनाई हो, जिसने कभी ख़बर सबमिट की हो, जिसने कभी ख़बर एडिट की हो, जिसने कभी कोई तस्वीर उतारी हो, कभी उसकी तस्वीर कभी किसी अखबार में छपी हो, ये हम इसको सहाफ़त कहते हैं। और यहाँ पर जो है वो न्यूज़ कास्टर जो होता है
وہ آپ کسی کا تلفظ اچھا ہے، شکل اچھی ہے، وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھے، یوں کر کے پرومپٹر چلنا شروع ہوا، 15 دن کی ٹریننگ دی، لب و لہجے کا اتار چڑھاؤ سمجھایا، اور یوں کر کے ہم نے کوئی مطلب درجنوں ہم نے اس طرح کے جو ہیں وہ بھگتائے ہوئے ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ آگے اینکر بھی بن گئے کہ جی اچھا یار شکل سونی ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک بول دیا، چلو جی اینکر بن جائے، تگڑے پروڈیوسر پیچھے رہتے، ہم جیسے مزدور، تو چلو جی وہ ٹیم پوری رکھ دی، تو جناب کہ وہ ایک شو پیس ہے، خوبصورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس سے ہٹ کے، لڑکے بھی ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم ہوتے ہیں، اور بہت سے مطلب 90% اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں، اپنی شکل اور آواز کی وجہ سے اینکر ہوئے۔ ان میں سے کچھ لوگ، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا جرنلسٹک بیک گراؤنڈ نہیں تھا یا نہیں ہے، ان میں سے کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ اب ان کی میں جب پروڈکشن دیکھتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، ان کی پروڈکشن آپ دیکھیں، ہم اس فیلڈ میں 20 سال سے کام کر رہے ہیں، اپنے موبائل سے کام شروع کیا تھا جب نوکریوں سے ہمارے دروازے بند کیے گئے، ہمارے ادارے بند کیے عمران خان صاحب کی حکومت کے آنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مرضی، میں اس پر عمران خان صاحب کو کوئی دوش نہیں دیتا، کوئی حکومت کی پالیسی بھی تھی کہ اتنا وائبرنٹ میڈیا نہیں چاہیے، اور جو یہ بڑے پھنے ہاں قسم کے صحافی بنتے ہیں ان کو فارغ کریں، طلت حسین ہو گئے، ہم تو خیر کچھ بھی نہیں بیچتے، ہم سکرین کے پیچھے والے لوگ تھے، تو سارے فارغ کیے گئے ہوئے، اوکے نو پرابلم۔ تو ہم نے اس طرح قسم پرسی کی حالت میں کام شروع کیا اپنے موبائلوں سے، اور وہ ہوتا ہے 2000 روپے والا مائک لے کے ہم جو ہے وہ بتی بال کے پیچھے بیک گراؤنڈ کالا کر کے کہ یار سستے میں جان چھوٹ جائے، کم خرچ بالا نشیں ہو جائے، کانٹینٹ پہ ہم چلے، اور جو ہماری عقل سمجھ بوجھ جو اللہ پاک نے دی تھی پوری ایمانداری کے ساتھ وہ باتیں کی، آپ نے پذیرائی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں رحم ڈالا، آپ کے دل ہماری طرف متوجہ ہوئے، آپ کی مہربانی، اللہ پاک کا شکر۔ لیکن ہمارے پاس وہ گیجٹس نہیں ہیں، ابھی تک، آج تک نہیں ہیں۔ ہم الحمدللہ روزی روٹی اللہ پاک بڑی اچھی دے رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمارے پاس وہ گیجٹس نہیں ہیں جو ان بچیوں کے پاس ہے، جنہوں آئے 7 دن خبراں پڑھیاں اور جناب شکل کے اچھے تھے تو جناب وہ اچک لیے گئے، اچکنے کے بعد جناب وہ ہیوی ڈیوٹی کیمرے کے وہ 5 6 10 لاکھ روپے والے کیمرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کے مہنگے کیمرے، پروڈکشن ٹیم کا ہائی لیول۔ میں جلن میں نہیں یہ بات کر رہا، میں اس کے پیچھے کون ہے میں آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بچے بچیاں بیچارے، ہماری تنخواہ کا ان کا وہ میرا خیال ہے 10% بھی نہیں ہوتا تھا، ہم جتنی تنخواہ لیتے تھے، میں مثال کے طور پر اگر میں 100 روپیہ تنخواہ لے رہا ہوں تو یہ بیچارے جو تھے وہ 10-12 روپے، یعنی تناسب یہ آپ نکال لیں۔ اچھا کیوں کہ صرف خبر ہی پڑھنی ہے نا، کوئی جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے نہیں، لیکن پھر وہ میں چلیں یہ بھی بڑی غلط بات ہے جو میں نے کر دی، آئی ایم سوری فار دیٹ، اگر کسی کی دل آزاری ہو تو آئی ایم سوری۔ لیکن میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ان کے پیچھے انہوں نے کوئی پیسے کتوں آئے ہیں، کیا کوئی نیب شیب کوئی جاگے گی، کوئی احتساب کرے گی، کوئی پوچھے گا کہ یار یہ پروڈکشن کا لیول اس لیول پہ کس طرح پہنچ گیا حضور اعلیٰ؟ لیکن کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیوں نہیں کوئی پوچھے گا کہ اتنے وسائل کہاں سے ہے؟ کوئی نہیں پوچھے گا، یہ بس کچھ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جن سے یہ پوچھا جاتا ہے، چلیں اچھی بات ہے نہیں پوچھا تو۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خود سے نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر ان کا کانٹینٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ سعودی عرب میں ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ دن رات قصیدہ پڑھیں شہزادہ محمد بن سلمان کا، تو جناب آپ کے اوپر نوٹوں کی بہاریں ہوں گی، بارشیں ہوں گی، اور وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیے جائیں گے۔ بادشاہ کی قصیدہ گوئی دنیا کا آسان ترین کام ہوتا ہے، اور دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے کہ حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہنا کہ یار کہ آپ نے شہزادہ بندر عباس کو جو ہٹا کے تو جو یہ والی کارروائی ڈالی ہے، بادشاہ سلامت صاحب آپ بڑے 2 نمبر آدمی ہیں، تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس کا حشر ہوگا وہ جو سعودی عرب سے باہر بیٹھا ہوا تھا ایک صحافی، وہ کیا نام تھا جی ان کا، خشوگی، جمال خشوگی، اس طرح کر کے تلفظ ہے ان کا، عربی میری اچھی نہیں ہے بلکہ ہے ہی نہیں عربی، تو وہ ان کے پیسز کیے گئے، ان کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے جناب وہ پہلے کھال اتاری گئی، پھر وہ تصویریں اتاری گئیں، پھر اس کے بعد ان کو برن کیا گیا، پھر ان تذاب میں روڑ دی گئی، ہر چیز فنا کر دی گئی، یوں کہ اس نام کا بندہ اس دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں تھا، تحلیل کر دیا گیا ہواؤں میں، فضاؤں میں، اور ختم ہوگی بات۔ تو یہ ہوتا ہے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے والا، وہ سامنے بھی نہیں تھا۔ تو جو لوگ پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں، کون سا کام؟ بادشاہ کی قصیدہ گوئی،
ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. مثال کے طور پر بادشاہ کی تو قصیدہ گوئی ہو رہی ہے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا جب معاملہ آیا تو جج سارے ایک ہو گئے. ججوں کے اوپر, عدلیہ کے اوپر بلڈوزر لے کے یہ والے لوگ جو بچے بچیاں تھے جن کا نہ صحافت سے تعلق صرف اتنا ہے کہ ایک صحافی کی لکھی ہوئی خبر کو انہوں نے پرومپٹر پہ پڑھ کے آپ کو سنا دیا, بس یہ ان کی صحافت ہے ٹوٹل. اور وہ جناب بیٹھ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جج امریکہ میں جج تو یوں پکڑے جاتے, پتہ نہیں کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں. نہ امریکہ میں جج کو نکالنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے حضور اعلیٰ. پاکستان میں تو آپ نکال سکتے ہیں, وہاں پہ بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. وہاں پر جج ریٹائر ہی نہیں ہوتا اعلیٰ عدلیہ کا, یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ والی بات. انٹل انلیس کہ وہ اپنی مرضی سے کہے کہ میں بہت بڈھا ہو گیا اور مردہ بھی نہیں پیا تو میرے کو کام ہی نہیں ہوتا پیا, میں گھر چلے ہاں, جب تک وہ خود ریٹائرمنٹ نہ لے لے جج اعلیٰ عدلیہ کا ریٹائر ہی نہیں ہوتا. تو ہم جو ہیں وہ چونکہ یہ ہیں ڈونگے بونگے, تو لہٰذا ہم اس طرح کے جو ہیں وہ سنا کے تو خوش ہوتے رہتے ہیں, اور پھر جناب وہ کہانیاں سنتے رہتے ہیں. پھر وہ جو ان کے پاس جو کانٹینٹ مہیا ہے, مثال کے طور پر ایک خاتون نے کل حامد میر صاحب کے بارے میں پتہ نہیں کتوں چھڑی جا رہی بغیر وہ سر پیر کے, ان کے والد کی چیزیں. پھر وہ جو شارٹس ہیں, وہ ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ کیا ہوتا ہے اس طرح کے شارٹس ڈھونڈے ہیں, اور اس طرح کی فوٹیج اگر آپ کو چاہیے تو گوگل, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. وہ جو شارٹس نکال رہی ہیں ہلری کلنٹن کے فلانے کے, اور وہ جو یعنی کہ آن ایئر نہیں ہوئے وہ والی فوٹیج, یار وہ کون دے رہا ہے, کتھوں آ رہی ہے؟ یہ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف وہ بول رہے ہیں, کوئی روک کیوں نہیں رہا, کوئی سپریم کورٹ کا جج کیوں نہیں پوچھ رہا؟ یہ پھر اچانک سے فیصلہ ہوتا ہے کہ جی کہ صحافی حامد میر کے خلاف احتجاج کریں گے اسلام آباد میں. وہ تو اللہ تعالیٰ زندگی دے مطیع اللہ جان کو کہ وہ مائک لے کے چلا گیا اور پوچھ رہا آپ کون سے اخبار میں, تو میں ندرت میں ہوتا ہوں. ندرت آپ کی بیٹ کیا ہے؟ میری بیٹ اسلام آباد ہے. یار خدا کا خوف کریں, بیٹ یا کرائم کی ہوتی ہے یا پولیٹیکل بیٹ ہوتی ہے. پولیٹیکل بیٹ میں بھی پولیٹیکل پارٹیاں ڈیوائڈ ہوتی ہیں, کلچر کی بیٹ ہوتی ہے, اکانومی کی بیٹ ہوتی ہے, کامرس اینڈ کلچر ہوتا ہے, کامرس اینڈ ٹریڈ ہوتی ہے بیٹ, اس طرح کی بیٹیں ہوتی ہیں, کوٹ ہوتی ہے, اس طرح کی بیٹیں ہوتی ہیں. ایل ڈی اے ایک بیٹ ہوتی ہے, یعنی جس کو ہم سٹی رپورٹنگ کہتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میری اسلام آباد بیٹ ہے, میرا یہ چیف رپورٹر ہے. مطلب دو بندے بیٹھے ہیں. مظاہرے جو ہوتے ہیں یہ مطلب یہ دو نمبریاں ہیں کہ وہ جو صحافی نہیں ہیں ان کو آپ زبردستی صحافی بنا کے احتجاج بھی کروائیں ان سے, اور ان کو کیمرے کے سامنے بٹھا کے پیسہ لگا کے اچھی پروڈکشن کر کے, اور وہ کانٹینٹ چیزیں نکال کے اسکرپٹ لکھ کے دے دیں اور کہہ کے لیے پروپیگنڈا. یہ اس طرح جو ہے وہ کام نہیں چلتے اور نہ کام چلیں گے اس طرح سے. اور اس کے جواب میں اگر کوئی بندہ ان کو کاؤنٹر کرنے پہ آئے گا, ان کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ دے گا حقائق کے ساتھ, تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی گھر میں گھسے گا, ٹھڈے مارے گا, بازو توڑے گا, چاقو مارے گا, یا پھر کوئی آپ پارک میں واک کر رہے ہوں گے ابصار عالم کی طرح گولی مار دے گا کوئی آپ کو, یا پھر حامد میر کی طرح جو ہے وہ جناب 5-7 گولیاں لگ جائیں گی آپ کو, یا پھر یہ ہے کہ مطیع اللہ جان کی طرح آپ اٹھا لیے جائیں گے, یا پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ تنگ کریں گے آپ, اس طرح کی حرکت کریں گے تو کسی دریا سے آپ کی لاش مل جائے گی, یا پھر ہے کہ پھر ٹینشن تو پھر ہوتی ہے نا جی. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ زندگی اجیرن کر دی گئی ہے پاکستان کے اندر. وہ جو قصیدہ گو نہیں ہیں ان کی, وہ لوگ جو حق بات یا جو کم از کم وہ اپنے طور پر ٹھیک سمجھتے ہیں, یا وہ جو سوال سمجھتے ہیں کہ دس از دا کویسچن آف دا ڈے, یا یہ ایشو ہے اس پر بات کرنی ہے, سوال پوچھنا ہے حضور اعلیٰ کہ یہ اتنی جو بہاریں ہیں آپ کے اوپر یہ کہاں سے ہیں. ویسے تو ہم ریاست مدینہ میں ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب جو 50 دفعہ حضرت عمر فاروق کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی وہ چادر, تو پوچھ لیا ایک صحابی نے کہ جناب کہ پہلے ہم تمہاری بات بعد میں سنیں گے, پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا تو کرتا ہی نہیں ایک چادر میں بنتا جو مال غنیمت میں سے لی تھی. اس طرح کی ہم مثالیں دیں گے, لیکن کرنا کیا ہے ہم نے کہ ہم نے آپ کے اوپر زبان بندی لاگو کرنی ہے. اگر آپ بولیں گے تو آپ کو نوکریوں سے نکالا جائے گا, آپ کو پروگراموں سے نکالا جائے گا, باز نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو پھینٹی لگے گی. پھینٹی بھی وہ لگے گی کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی, آپ کی ماؤں بہنوں کو دھمکیاں دی جائیں گی. تو یہ لوگ کون کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ سوال آپ کو آج ہمیں جواب دے دیں تو اچھا جان چھوٹ جائے گی, ورنہ دیکھیں یہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا آپ کو. عمران خان صاحب پتہ نہیں اللہ کی ذات پر آپ کا کتنا یقین ہے کتنا نہیں ہے. ایک تو بیماری یہاں پر یہ بھی چل پڑی ہوئی ہے, میں خیر اس طرف نہیں جانا چاہتا.
لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کی زبان پہ ہوتا ہے، ریاست مدینہ آپ کی زبان پہ ہوتی ہے، اور آپ کے کرتوت یہ ہیں کہ آپ لوگوں پر زندگی تنگ کر رہے ہیں کہ صرف اس جرم میں کہ وہ لوگ سوال نہ اٹھائیں۔ لوگ آپ کی حکومت میں اٹھائے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ دنیا جو مہذب دنیا ہے، جن کی آپ مثالیں دے دے کہ اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں، اس دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو غلام بنا لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق کے وہ واقعات یاد کریں کہ جب وہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے کہ ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے ان کو غلام کس طرح بنا لیا، باہر پہرے دار بٹھا لیے کہ میں بادشاہ ہوں، پوچھ کے اندر آؤ۔ حضور اعلیٰ ریاست مدینہ میں تو دربان جائز نہیں ہے، ریاست مدینہ میں تو زبان بندی جائز نہیں ہے، ریاست مدینہ میں تو خلیفہ وقت کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کیڑی ریاست مدینہ، شغل لگا رہے ہیں آپ قوم کے ساتھ، اور بس ڈونگا بونگا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔